अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आरिफ डार मेरा नाम है और मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शाहिद ज़िया साहब। ये प्रोग्राम हम इस सिलसिले में कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ लोग ये भी प्रोपेगेंडा करते हैं कि इमरान खान साहब के अलावा इस पार्टी में और कौन है। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि और कौन है, हमारे पास पाकिस्तान के माने हुए काबिल साहिबान और जिन्हें आप ब्रेन कह सकते हैं, वो हमारी पार्टी में मौजूद है। उन्हीं में से एक डॉक्टर शाहिद ज़िया साहब आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप ने ये सारा तालीम का जो सिलसिला था कहाँ से शुरू किया, कहाँ से होते हुए कहाँ तक आप पहुंचे? डॉक्टर साहब, मैं जो है मेरी जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर में पाकिस्तान से फैसलाबाद से है और पीएचडी मैंने अमेरिका में ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में की और मेरी स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चरल पॉलिसी एनालिसिस में थी। जी जी। उसके बाद मैंने पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, इनमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और उसकी पॉलिसीज पे काम किया जी। और मैं महसूस कर रहा था कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो इस सारे प्रोसेस में, जिनकी एक अक्सरियत है जी, उनको पूरी तरह तरक्की में शामिल नहीं किया जा रहा। तो मैंने एक अहमदाबाद बेस्ड संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसके हेड के तौर पे जी वहाँ जो माउंटेन एग्रीकल्चर है उस पे काम शुरू किया। बाद में मैंने ये जो है इसको पंजाब और बाकी सूबों तक फैलाने के लिए एक लोक सांझ फाउंडेशन बना के, जो किसानों का एक बहुत बड़ा इदारा बन चुकी है जी जी, तो जो छोटे किसानों के साथ काम करती है उस पे मैं आ गया। तो मैं ये अपनी तालीम को छोटे किसानों की बेहतरी के लिए अब तक इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहूंगा कि आप आजकल लंदन में रह रहे हैं ना मेरे ख्याल में? तो लंदन में आप आजकल क्या कर रहे हैं? दरअसल ये मैं लंदन में एक खिदमत दे रहा हूँ अफ्रीका और एशिया के ममालिक में। उनकी डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, वो बनाने में एक अदारे ने मेरी खिदमत हायर की हैं। अच्छा। अफ्रीका में मैंने माली, इथियोपिया, उसका तंजानिया, मलावी, इस जैसे ममालिक में छोटे किसानों की बेहतरी की एक हिकमत अमली बना के दी है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा काम है ये पाकिस्तान के छोटे किसानों की बेहतरी के लिए बहुत काम आ सकता है। जी बेशक। इसी तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन ममालिक के जो छोटे किसान हैं उनको बेहतर समझकर उनकी जो हिकमत अमली बनानी है तरक्की की, उस पर मैं काम करता हूँ। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपकी सारी एक्सपर्टीज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी ये एजुकेशन है, ये सारी चीजें तो हमारे काम उस वक्त ज्यादा अच्छे तरीके से आएंगी जब आपको पूरी तरह से मौका मिलेगा अपनी सलाहियतों को उस तरीके से इस्तेमाल करने का जैसा कि आप चाहते और सोचते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने तहरीक इंसाफ के बारे में कब दिलचस्पी महसूस की और कब आप इसमें शामिल हुए और कब आप इसके स्पोक्स पर्सन मुकर्रर हुए एग्रीकल्चर, फूड और इन चीजों के बारे में? देखिए, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि पीएचडी के बाद मेरे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज थी अमेरिका में और वेस्ट में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में।
جی. لیکن میرا انٹرسٹ تھا کہ میں چھوٹے کسانوں کی کے لیے کام کروں. سب سے پہلے میں حکومتی حلقوں میں اپنے آپ کو کوشش کی کہ میں ان کے ذریعے کام کروں. جی جی. اس کے بعد میں نے یہ چھوٹی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کے پلیٹ فارم سے کوشش کی کہ جو میرا ایک اسکل ہے میرے پاس اس سے ہم چھوٹے کسانوں کی بڑے پیمانے پہ کوئی بہتری کر سکیں. جی. تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو میں نے جن حکومتوں پہ نظر رکھی اب تک 85 آنورڈ جی. کسی بھی حکومت نے آج تک پاکستان کے اندر پاکستان کی جو زرعی پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں ان کو اس طرح سے بہتر استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس سے ملکی ترقی بھی ہو اور اس کے اندر جو اکثریت ہے کسانوں کی ان کے لیے خوشحالی کا پیغام بھی ہو. ان دونوں جماعتوں کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے سے مایوسی کے بعد جب میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ایک ایسے انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی ضمانت دے سکے, انصاف پہ مبنی وسائل کی تقسیم کو یقینی بنا سکے, تو میں نے محسوس کیا کہ جو اسٹرگل میں پچھلے 15-20 سال سے کر رہا ہوں یہی وہ جماعت ہے, یہی وہ پلیٹ فارم ہے جو میرے اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہو سکتا ہے, اور یہی وہ سنسیئر مخلص لیڈرشپ ہے جو پاکستان کے اندر وہ تبدیلی لانا چاہتی ہے جس کے لیے میں پچھلے 15-20 سال سے کوششیں کرتا ہوں. تو آپ نے پھر رابطہ کب کیا تحریک انصاف کے ساتھ؟ تحریک انصاف کے ساتھ میں بڑی دیر سے ان کا پروگرام فالو کر رہا تھا, اور آکسفورڈ میں ہم نے ایک کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک کے طور پہ ہم اپنی کنسلٹیشنز کیا کرتے تھے پچھلے 3-4 سال سے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی تبدیلی ہے, جو معاشی تبدیلی ہے, یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے. تو ہر جو اس کا راستہ تھا وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف جاتا تھا. بے شک. تو جو لندن میں 1-2 پروٹیسٹ ہوئے تحریک انصاف کی طرف سے, جو مشرف نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی, چیف جسٹس کے خلاف جو اقدامات کیے, تو وہاں سے رابعہ ضیاء اور باقی تحریک کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا, اور پھر میں نے آکسفورڈ میں ایک بڑا فورم کروایا جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے نمائندے جو یو کے میں ہیں ان کو بلایا. تو وہاں پہ بھی تحریک انصاف کی رابعہ ضیاء نے جو تحریک انصاف کا ایجنڈا اور پروگرام دیا وہ سب سے بہتر اور زیادہ دل کو چھو لینے والا تھا. اس کے بعد انہوں نے میری جو ہے میٹنگز خان صاحب کے ساتھ ارینج کی, تو خان صاحب کو میں نے اس سے زیادہ اتنا میں میڈیا کے ذریعے اور یا ویسے دیکھتا ہوں پروگرامز میں, خان صاحب میں تو اس سے کہیں زیادہ ان کی دلچسپی ہے اس ملک کو بدلنے میں, خوشحالی لانے میں, انصاف پہ مبنی معاشی نظام بنانے میں. تو اس نے مجھے یقین کرنے کے اندر سے پیغام دیا کہ یہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے پاکستان کا مستقبل ہم بہتر کر سکیں. تو یہ کب کی بات ہے کہ جب انہوں نے آپ کو اسپوکس پرسن کے طور پہ کہا کہ آپ ایگریکلچر اور فوڈ اور لائف اسٹاک جو ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں؟ میں پچھلے 2 سال سے تحریک انصاف کی مرکزی مجلس عملہ کا رکن ہوں جی, اور ان کی جو زرعی پالیسیز ہیں ان پہ پارٹی کی ترجمانی کر. جی جی. تو اب یہ آج کل جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے عوام کا سیلاب ہے جو تحریک انصاف کی طرف امڑ کر آنے والا ہے, اور یہ جو مختلف سیاسی لیڈر ہیں جو کہ مختلف پارٹیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ جو موسمی ٹائپ کے سیاستدان ہیں, یہ بھی اب آہستہ آہستہ تحریک انصاف کا
رخ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ 2 سال سے اور اس سے بھی پہلے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور شامل بھی ہیں, تو جب وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ عمران خان اور تحریک انصاف کو فتح دیتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ عمران خان جیسا قابل آدمی جو ہے, جو کہ ٹیلنٹ کی پہچان رکھتا ہے, جس نے آپ کو ابھی سے ہی اسپوکس پرسن کی ذمہ داریاں دی ہیں ایگریکلچر, لائف سٹاک اور فوڈ کی, تو وہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے یہ ذمہ داریاں پھر سے دیں گے تاکہ کوئی بھی مس گائیڈ نہ کر سکے گورنمنٹ کو. اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو موسمی حساب سے پارٹیوں میں آتے جاتے ہیں, اگر ان میں سے کچھ آ بھی جاتے ہیں تو جو اچھے اور قابل لوگ ہیں آپ جیسے, وہی ہوں گے جو کہ اس ملک کی مختلف ڈپارٹمنٹس کو چلائیں گے. میرے خیال میں جو پروسیس ہے وہ آؤٹ پٹ سے زیادہ اہم ہے. جی. اور خان صاحب کی یہ جو سوچ ہے کہ ابھی سے ایسے لوگوں کو سامنے لا کے جو تبدیلی کا وہ جو ایجنڈا ہے اس کو فائنلائز کر لیں. جی. کہ ہم نے یہ تبدیلی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو لانا کیسے. جی. میرے خیال میں شخصیات اہم نہیں. اگر میں یا میرے علاوہ کوئی اور بھی یہ ایجنڈا امپلیمنٹ کرتا ہے تو میں اتنا ہی سیٹسفائی فیل کروں گا. یہ بات نہیں ہے کہ کون امپلیمنٹ کرتا ہے, یہ بات ہے کہ ہم ایجنڈا بنا کیسے رہے ہیں, اس میں عام لوگوں کی شمولیت ابھی سے کس طرح سے انشور کر رہے ہیں. جی. سیاسی پروسیس ہمارے فیصلہ سازی کے جو ہیں وہ ان پلیس ہیں. جی. جی. تو یہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں سیاسی پارٹیوں میں, لوگوں کو شامل ہونا چاہیے, ایک اچھی بات ہے. جی. اور اگر وہ ہمارے لائک مائنڈڈ ہیں, ہمارے اس پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں, جی, تو وہ انشاءاللہ ہمارے سیاسی پروگرام کا حصہ بھی بنیں گے. بے شک. اور جس طرح سے سیاسی ضروریات ہوں گی اس کے مطابق ہم اپنے گورننس سسٹم جو ہیں وہ ان پلیس کریں گے جب بھی ہمیں موقع ملا. تو انشاءاللہ جو ہمارا چینج پروگرام ہے, جی, کوئی بھی پارٹی کے اندر نیا آنے والا اس کو افیکٹ نہیں کر سکے گا, اس کو متاثر نہیں کر سکے گا, بلکہ وہ اس پروگرام کو اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوگا تو اس میں شامل ہوگا. جی. اس سلسلے میں جو نئے آنے والے لوگ ہیں, ایک بڑی پارٹی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکے. جی. اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ تبدیلی کی ہوا جو ہم کہتے تھے وہ چل نکلی ہے. جی. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی میٹنگ تو ہوئی ہوگی جب انہوں نے آپ کو اسپوکس پرسن کے لیے آفر کیا, کہ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے, ان کے ذہن میں کیا خاکہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو دیہاتوں کی اندر جو انقلاب کی کیفیت ہے وہ کیسے لائی جا سکتی ہے, اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی ہاں, میں نے ان کے سامنے ایک خاکہ رکھا تھا تبدیلی کا, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 3% سے بھی کم لوگ, جی, تقریباً 40% فارم لینڈ جو ہے, زرعی زمین جو ہے, اس پہ ان کا قبضہ ہے. جی. جی. ان کی ملکیت میں ہے. جی. اور جو باقی 97% کسان ہیں, جی, ان کی ملکیت 25 ایکڑ یا اس سے کم ہے. جی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت بھی ہے, جو کھیت میں دن رات محنت مزدوری کر رہے ہیں. جی. یہ وہی لوگ ہیں جو غربت کا شکار ہیں. جی. تو پہلا جو ہمارا پلر ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا, جی, وہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہے. جی. جی. اور وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ جو لوگ جو ایک مختصر سا جو لوگ طبقہ ہے جو زرعی وسائل پہ قابض ہے, جی, ان پہ اس طرح کے ٹیکسز لگائے جائیں, جی, جو زرعی انکم جو ہے اس کی ری ڈسٹریبیوشن کو ہم یقینی بنا سکیں. جی. اور جو فنڈز اس طرح سے جنریٹ ہوں, جی,
اس کو ہم چھوٹے کسانوں اور زراعت کی بہتری کے لیے اس طرح سے استعمال کریں کہ ملک کی جو ترقی کا عمل ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتا چلا جائے. ایک تو یہ تھا. اور دوسرا جو میں نے افریقہ میں، ایشیا کے دوسرے ممالک میں دیکھا کہ اس وقت کلائمیٹ چینج جو ہے یہ دوسرے ملکوں کی اور پاکستان کے اندر بھی زراعت کو بڑی بری طرح متاثر کرنے والی ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے کچھ اپرچونٹیز بھی ہیں. تو میرے ذہن میں جو خاکہ ہے زراعت کا، اس میں اس وقت وہ علاقے جو بری طرح نظر انداز کیے گئے ہیں ماضی میں، بلوچستان ہے پورا، بارانی ایریاز ہیں پنجاب کے، جو ایک ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کی اگر ہم آئندہ کی زراعت کو میں یہ کہوں کہ وہ بلوچستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بلوچستان میں پنجاب سے زیادہ زراعت کا پوٹینشیل ہو سکتا ہے. تو یہ لوگ آج اس پہ شاید یقین نہیں کریں. ہمارے پاس ایسی فائبر پروڈکشن کی ٹیکنیکس ہیں، ہمارے پاس ایسا پلانٹ موجود ہے جس سے ہم پورے بلوچستان کو گرین کرنا چاہ رہے ہیں. بلوچستان سے ہم اتنا فائبر پروڈیوس کریں گے، پیدا کریں گے، جو ہمارا ایک اور کاٹن بیلٹ کی طرح میجر اکنامک معاشی ایکٹیویٹی بن جائے گی. میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے اس پروگرام سے بلوچستان میں خوشحالی کی ایک ایسی لہر آئے گی جو وہاں کے دوسرے جو نیچرل ریسورسز ہیں، سوئی گیس اور دوسرے، وہ شاید نہیں لا سکے. اور ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے بلوچستان میں کوئی شخص بے روزگار نہیں رہے گا ماشاءاللہ. اور بلوچستان میں ایک نیا ایگریکلچرل ریولوشن دیکھنا ہوگا. اسی طرح سے بارانی ایریاز میں جو لائف سٹاک پروڈکشن کے لیے، دودھ اور گوشت کی پیداوار کے لیے ایک بہترین ایریا ہے، اس کو ہم نہ صرف یہ کہ وہاں پہ جانور پیدا کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دودھ کی انڈسٹری ساتھ اس کے ساتھ لگائیں گے ماشاءاللہ. ہم جو ایگریکلچر کا ڈیزائن لے کے سامنے آ رہے ہیں وہ کراپ پروڈکشن اور لائف سٹاک پروڈکشن تک محدود نہیں ہے. ہم اس کو دیہات کے اندر اس طرح سے پروسیسنگ یونٹس اور چھوٹی صنعتوں کے اندر لے کے آئیں گے کہ ہمارے دیہات کے اندر بے تحاشا روزگار پیدا ہوگا ماشاءاللہ. دیہات سے شہروں کی طرف جو مائیگریشن ہے نہ صرف یہ رک جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شہر کا پڑھا لکھا نوجوان بھی گاؤں کے اندر جو نئی صنعتیں لگ رہی ہوں گی اس میں اس کو روزگار مل سکے. تو ہم پاکستان کی جو ترقی کا عمل ہے وہ کسی طرح سے بھی ملائیشیا اور ترکی سے کم نہیں دیکھ رہے. آج ہمیں رونا آتا ہے کہ ان کی بدقسمتی سے پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت بری طرح فیل ہو چکی ہے. کسی بھی طرح سے یہ زرعی سیکٹر کو ترقی دینے میں ناکام ہوئے ہیں. اس دفعہ 2% سے کم ترقی ہوئی ہے زراعت میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے. ہماری زراعت اور ہماری ملک کی معیشت آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر زراعت کی ترقی جو ہے وہ زیادہ نیچے آتی ہے تو آپ کی انڈسٹری اور آپ کی معیشت بیٹھ جاتی ہے. اور ہم پچھلے 60 سالوں میں اپنی معیشت صرف کپاس اور چاولوں تک محدود کر کے بیٹھے ہوئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کے چاول کی مارکیٹ بری طرح متاثر ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ یہ دیکھنے میں ناکام ہوئی کہ پاکستان کی انٹرنیشنل مارکیٹ کس وجہ سے ناکام ہو رہی ہے. سوری. تو پاکستان پچھلے کچھ عرصہ سے چاول کی مارکیٹ انٹرنیشنل کو کیپچر نہیں کر پا رہا. جبکہ میں ابھی میری جرمنی میں کچھ لوگوں سے میٹنگز ہوئی ہیں، یہاں یو کے میں کچھ لوگوں سے میٹنگز ہوئی ہیں. پاکستانی چاول کی بے تحاشا ڈیمانڈ ہے اور ہم نے پنجاب میں آرگینک رائس پروڈکشن کا ایک عمل شروع کیا ہے جو بہت سکسیسفل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا. اس کی قیمتیں دگنی آ رہی ہیں ان سے دوسرے رائس سے. میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف،
اور بار بار یہی ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ پاکستان نے اتنا جو ہے غذائی اجناس جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کر دیا. تو یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا آپ اس تجویز کو پذیرائی بخشیں گے کہ سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر جو بھی ہم چیزیں اگاتے ہیں وہ پاکستان کے عوام کو پہلے میسر کی جائیں, مہنگائی کو نیچے لایا جائے, کیونکہ جب کھانے پینے کی چیزیں باہر ایکسپورٹ نہیں کر دی جائیں گی, پہلے اپنوں کا پیٹ بھرا جائے گا اور جو فالتو بچے گا اس کو اگر ایکسپورٹ کیا جائے گا تو پھر اس سے جو ہے باہر سے آمدنی ہو. لیکن مہنگائی تو تبھی نیچے آئے گی جب یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو مہیا ہوں گی, کیونکہ یہ لوگ جب ہر چیز کو, یہ جو سرمایہ دار ہیں اور بزنس مین یہ ہر چیز کو باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, تو کیا ملک میں قلت اس وجہ سے تو نہیں ہے؟ یہ بالکل ایک عام آدمی جو ہے اس کو شاید اسی طرح سے دیکھ رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں اور مہنگائی پہلے ہی ملک کے اندر ہے, شاید ہم اس کو غلط طریقے سے دیکھ لیں. جی ایسی بات نہیں ہے. مہنگائی جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ کسان ہمارا مناسب خوراک پیدا نہیں کر رہا. مہنگائی اس لیے ہے کہ اس سیکٹر میں بدقسمتی سے کچھ سرمایہ داروں اور کچھ جاگیرداروں کی ایسی منوپلی بن گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چینی جو ہے جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تو چینی 35 روپے کلو تھی. جی انہوں نے آتے ہی ایک نورا کشتی کی, جس میں یہ سارے چونکہ مل مالکان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سارے بڑے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی نورا کشتی میں اس کی پہلے 55 اور پھر 45 روپے اس کی قیمت مقرر کر دی. جی اور ابھی ان کو 3 سال ہوئے ہیں, یہ نورا کشتی 2-3 دفعہ ہو چکی ہے اور چینی کی قیمت جو ہے وہ 72 روپے سے اوپر چلی گئی. جی 125 روپے تک بھی گئی ہے کہ گندم جو چینی ہے جو ایکسپورٹ ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پاکستانی کسان چینی کم پیدا کر رہے ہیں. جی بلکہ یہ مافیا جو ہے جی انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ اس کی شارٹیج کیسے کرنی ہے جی اور اس کی کیسے بڑھنی ہے قیمت. اب یہ جو مافیا ہے یہ 3 سال تک انہوں نے کسانوں کے گنے کی قیمت ادا نہیں کی. بے شک جب آپ گنے کی قیمت ادا نہیں کریں گے کسانوں کو تو وہ پھر پیدا کرنا چھوڑیں گے تو آپ کے پاس چینی کا ایک بحران پیدا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں قطع کلامی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ لوگ پہلے چینی کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, بعد میں پھر شارٹیج ہو جاتی ہے یا کریٹ کرتے ہیں شارٹیج, پھر اس کے بعد یہ باہر سے چینی کو امپورٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں جو ملک کے اندر ہے نا سپلائی اور ڈیمانڈ, وہ اس طرح سے اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ ملک جو اتنا کچھ پیدا کرتا ہے یہ بزنس مین اور سرمایہ دار اس کو باہر کے ملکوں میں بیچ دیتے ہیں اور جو ہمارے لوگ ہیں, ہماری جو عوام ہے, اس کے لیے سپلائی اتنی شارٹ کر دیتے ہیں کہ قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں. تو آپ کو اللہ اگر موقع دیتا ہے اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالی حکومت دیتا ہے اور آپ ان کے ساتھ مل کے اگر اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی چیزیں پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں اس پہ پہلا حق جو ہے پاکستان کے عوام کا ہے, پہلے ان کا پیٹ بھرنا چاہیے اور قیمتوں کو نیچے لانا جو ہے ضروری ہے. سپلائی زیادہ جو ہے پاکستان میں رکھ کے پھر اگر کوئی چیز فالتو ہو پھر اس کو باہر ایکسپورٹ کیا جانا چاہیے. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ نہ صرف میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں بلکہ ہماری جو پالیسی ہے وہ غذائی فرض کی پالیسی نہیں ہے. ہماری پالیسی غذائی خود مختاری کی پالیسی ہے جی کہ ہم ہر سطح پر کسانوں کو, اداروں کو, پاکستان کے فیصلہ سازوں کو اتنا خود مختار دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیرونی دباؤ کے بغیر خوراک پیدا کرنے کے عمل
پہ اپنے فیصلے کر سکیں. جی جی. اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ اس طرح کی گورننس کے ایشو رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر بیرونی بڑے بڑے اداروں کے دباؤ کی وجہ سے بھی ایسے فیصلے بازی میں ہوتے رہے ہیں. جی. تو جب ہم گورننس سسٹم کو ٹھیک کریں گے اور اس طرح کی اجازت نہیں دیں گے کہ چند لوگ مافیا جو شوگر کا ہو یا وہ فلور مل کا ہو، گندم کا بحران پیدا کرنے والے ہوں، تو جب ہم وہ حکومت میں بیٹھ کے یہ کھیل نہیں کر رہے ہوں گے جی. تو ان کے لیے مشکل ہوگا کہ کوئی اس طرح مافیا جو ہے وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹے کسانوں کو ہر سطح پر اتنا آرگنائز کریں گے کہ وہ نہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں، بلکہ وہ اپنے اس آرگنائزیشن کو، اپنی تنظیموں کو اپنی زراعت کی بہتری کے عمل میں بہتر لانے کے لیے اس کو یوز کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے پورا یقین ہے لاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر خوراک پیدا کرنے کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ نہ صرف اپنے 18 کروڑ لوگوں کو ہم سستی بہتر خوراک دے سکتے ہیں، بلکہ زراعت جو ہے پاکستان کی معیشت کی ترقی میں ایک بہت اہم رول ادا کرنے جا رہی ہے. جی بالکل، میں آپ کی بات سے پوری طرح متفق ہوں. میں صرف آپ سے یہ یقین دہانی چاہتا ہوں، کیونکہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پاکستان کی سننے والا ہے اور اس ملک سے چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ختم ہونے والی ہے، اور ایماندار بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس ملک میں لانے والا ہے. اور اس ایماندار بندے کے ساتھ آپ جیسی جو قابل ٹیم آئے گی، میری آپ سے صرف یہی درخواست ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے، کہ جب آپ یہ پوری غذائی پالیسی اور اس ملک کے جو کسان ہیں ان کی زندگی اور یہ جو پروڈکشن ہے خوراک کی، اس کی جب کایا پلٹیں گے، تو پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے پاکستان کی جو عوام ہے ان کا پیٹ بھرنا چاہیے. وہاں شارٹیج نہیں ہونی چاہیے، وہاں قیمتیں پہلے نیچے آ جائیں، پھر جب کچھ فالتو ہو اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. میں صرف آپ سے یہ جو ہے نا آپ کے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پلیز اس پوائنٹ کو آپ مت بھولیے گا کہ پہلے لوگوں کا پیٹ بھرے اور قیمتیں نیچے آئیں، پھر ایکسپورٹ کی جائے. میں آپ کو بتاؤں، میں کسانوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا تو کچھ کسانوں نے یہ پوائنٹ وہاں پہ یہ اٹھایا تھا کہ آپ باہر سے مہنگی خوراک امپورٹ کرتے ہو، درآمد کرتے ہو. کہا کہ آپ اپنے کسانوں پہ اعتماد کر کے دیکھیں، یہ سپورٹ آپ ہمیں دے کے دیکھیں. ہم نہ صرف یہ کہ اس ملک کی غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں، بلکہ آپ کے ملک پہ جو قرضے ہیں یہ ہم کسان اپنے کندھوں پہ لینے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم یہ آپ کو اکنامک ریوائول دیتے ہیں. تو مجھے بالکل یقین ہے کہ ہمارا کسان اتنا محنتی ہے کہ اگر لاہور کے تندوروں میں اربوں روپیہ یہ حکومت جھونکنے کی بجائے وہ کہیں ہمارے کسانوں کو سپورٹ کر کے کہ وہاں سسٹم بہتر ہو، تو گندم پاکستان میں اتنی پیدا کر دیتا ہمارا کسان کہ آپ کو یہ ایسے تندور لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ ہر ایک کو سستی روٹی خود سے میسر ہوتی. جی بے شک. آپ تندور لگا کے 18 کروڑ لوگوں کو روٹی نہیں دے سکتے. جی بے شک. آپ کو اپنی پالیسیز بہتر کرنی ہے. جی بے شک. آپ نے اپنے ان ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے جو خوراک پیدا کرتے ہیں. بے شک بے شک. آپ ان کو کمزور کر کے ملک میں کبھی بھی خوشحالی نہیں لا سکتے، کبھی بھی غذائی خودکاری نہیں لے سکتے، کبھی بھی آپ غذائی تحفظ کر سکتے قوم کو. کہ آپ جو 97% کسان جو ہیں، آپ ان کو تو آپ جو ہے دباتے چلے جائیں، ان کو غریب سے غریب کرتے چلے جائیں، اور آپ پھر اس کے بعد سمجھیں کہ وہ ملک میں غذائی جو ہے تحفظ دے سکتے ہیں. جی بے شک. آپ ان کو بہتر اور خوشحال کریں، وہ اتنی پیداوار دے سکتے ہیں کہ آپ کے شہر اور آپ کا غریب سے غریب تر طبقہ بھی جو ہے وہ غذائی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، میں اب آپ کا
बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया और आपने ये साबित किया कि तहरीक इंसाफ ने जैसे शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कायम किया और उसमें दुनिया के काबिल तरीन जहनों को ला के बिठाया, और उसके बाद इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी को कायम किया, और वो पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसको इंग्लैंड की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिकग्नाइज करके कहा कि हम अपनी डिग्रियां नमल यूनिवर्सिटी के जरिए देंगे। तो अगर ये शख्स लोगों से चंदा लेके इतनी दो अजीम उशान ऑर्गेनाइजेशंस बना के फिर उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी करके दिखा सकता है और दुनिया के पाकिस्तान के बेहतरीन ब्रेन्स को वापस पाकिस्तान में ला सकता है, तो अल्लाह ताला अगर इसको इस मुल्क के खजाने दे देगा तो ये शख्स उन खजानों को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करेगा, और आप जैसे जो ब्रेन्स हैं पाकिस्तान के, उनको पाकिस्तान में वापस लाके आपके ताउन और तवस्सुत से ये इस मुल्क में एक ऐसा इनकलाब लाएगा, और वो इनकलाब भी 5 सालों में कंप्लीट कर देगा, ये भी हमें यकीन है। और मैं आपका उससे पहले हल आएगा जी इंशाअल्लाह। और मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से कौम को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल फ्लड्स के बाद इमरान खान ने 1.5 लाख छोटे किसानों को गंदम का बीज दिया। जी जी। अगर खुदा का खास्ता उन किसानों तक को बीज ना पहुंचता जी जी, तो आज तक न सिर्फ ये कि वो इलाके जो फ्लड के बाद बुरी तरह मुतासर हुए थे वो मजीद गुर्बत का शिकार रहते, बल्कि वहां पे खुराक की किल्लत से एक बहुत बड़ा बुहरान आ चुका होता। जी जी बेशक। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की इस कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत है जी कि उन्होंने 1.5 लाख किसानों को गंदम का बीज मुहैया किया, जो किसी भी गवर्नमेंट के अलावा किसी भी इदारे के लिए बहुत मुश्किल काम है। जी बेशक। डॉक्टर साहब, ये आप उस वक्त हुकूमत में होते तो यकीनन ये लाखों लोग इतना मजबूर, अपने आप को इतना मजबूर और बेजारो मददगार न समझते। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब आखिर में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इमरान खान के बारे में कोई भी जो आपके दिल में जज्बात हैं कि पाकिस्तान के अवाम को उसके साथ किस तरह से ताउन और साथ देना चाहिए, अगर आप आखिर में कुछ कलमात कहना चाहें ताकि उसके बाद फिर हम आपका फिर से शुक्रिया अदा कर सकें। अब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है, ये दोनों बड़ी पार्टियां जो पिछले 25 सालों से पाकिस्तानी इदारों का जो हश्र कर चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस जो आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर, वो कोई इंतहाई मुखलिस, मेहनती और ईमानदार लीडरशिप ही उसको ठीक कर सकती है। जी जी। और वो लीडरशिप पाकिस्तान की मौजूदा हालात में सिर्फ तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इमरान खान मुहैया कर सकते हैं। इंशाअल्लाह। और वो खुद भी कह चुके हैं और मैं भी तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान का तय्यब करने की सलाहियत रखता है, और तय्यब करदान की तरह जैसे उसने टर्की को चंद सालों में 9% तरक्की के साथ ऊपर लेके गया है, इसी तरह इमरान खान में ये सलाहियत मौजूद है। मैं मुल्क किसानों और खुसूसन नौजवानों से ये अपील करूंगा जी कि ये वक्त है कि आप उठें और उठकर अपने आप को काउंट करवाएं इस इनकलाब में, इस इनकलाब का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह अगले 5 सालों में हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की साथ में शामिल करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने ना सिर्फ अपना वक्त दिया बल्कि आपने ये पैगाम भी दिया कि हम सबको इमरान खान का साथ देना चाहिए ताकि इस मुल्क में जल्द से जल्द एक सुनहरी दौर का आगाज हो सके। तो नाजरीन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस प्रोग्राम के आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर का दूसरा नाम है। इस प्रोग्राम के साथ ही आरिफ डार को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।